Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम 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 पाकिस्तान। मैं हूँ हया खान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का एक बहुत ही फ्रूटफुल किस्म का, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का प्रोग्राम है स्वीट टॉक विद साई लाइफ। साई लाइफ के ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपिक इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर A.H. आमिर, प्रोफेसर ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्राइन, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, पेशावर से। और आपको बताते चलें कि आज जैसे कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम डायबिटीज़ के हवाले से, और डायबिटीज़ की बात अगर करते हैं तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। बहुत से ऐसे हमारे बहुत से लिसनर्स होंगे जिनको डायबिटीज़ होगी और या प्री डायबिटीज़ होगी, और इसके हवाले से हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, बातचीत करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपके भी जहन में हो आप पूछ सकते हैं। हमें फेसबुक पे लाइव भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है FM 100 पाकिस्तान। सबसे पहले प्रोफेसर A.H. आमिर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान पे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी ऑन द प्रोग्राम। बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम पे आया, शुक्रिया जी सर। आज का जो टॉपिक है डायबिटीज़ के हवाले से है, तो हमारे जो लिसनर्स हैं, बहुत से हमारे लिसनर्स को सारे अवेयर होते हैं डायबिटीज़ से, शुगर हो जाती है सबको और फिर हम इसका क्योर भी ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन सर ये डायबिटीज़ के हवाले से थोड़े से आसान लफ्ज़ों में हमारे अगर आप लिसनर्स को बताएं, व्यूवर्स को बताएं, ये है क्या, कैसे हो जाती है? शुक्रिया। देखिए डायबिटीज मुख्तलिफ टाइप्स की है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि होने की बात आपने की, तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि एक जो मेजर फैक्टर है वो जेनेटिक है। हमारे तौर पे पास फैमिलीज में डायबिटीज होती है और जनरेशन बाय जनरेशन चलती है। टाइप 1 में बहुत कॉमन होता है, मैं टाइप 1 भी बताऊंगा क्या है। और फिर दूसरी जो आम किस्म है वो टाइप 2 जो कि मवेशी भी होती है, लेकिन उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो एनवायरमेंट की होती है, विच मीन कि अगर किसी लाइफ स्टाइल की लाइफ स्टाइल में मेजर जो पोर्शन है वो प्यार खुराकी, ज्यादा खुराक, करना और बार बार ये कहते हैं कम नींद वाले लोग, इनको अक्सर टाइप 2 हो जाती है। सही। जिनके जेनेटिक्स में, जिनके जीन में है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको डायबिटीज हो जाती है, जो कि हमल खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाती है, लेकिन उनका चांस डायबिटीज होने का फ्यूचर में ज्यादा होता है। ये तो वजूहात है। आपने टाइप पूछी तो यही 4 टाइप थी। टाइप 1 जिसके इंसुलिन बिल्कुल बदन में नहीं बनती और उनको इंसुलिन चाहिए होती है रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। टाइप 2 जो होती है उनमें इंसुलिन बनती है लेकिन वो कम होती है और उनके बदन में रेजिस्टेंस होती है, इस्तेमाल नहीं होती है। और टाइप 3 जो है हमला खवातीन। और टाइप 4 एक होती है जिसको मदर कंस्टेंट की बने हुए और मुख्तलिफ और वजूहात की वजह से होती है, जो कि इस प्रोग्राम के स्कोप में फिर बैठ जाता है। शुक्रिया जी सर। सर जैसे कि आपने हमें टाइप्स बताए हैं, अब अगर डायबिटीज़ अगर किसी को होती है तो उसके कुछ साइंस होते होंगे, कुछ फीलिंग उनको आती होगी इस तरह की, या जैसे अक्सर वीकनेस होती है। बहुत से हमारे लिसनर्स ये शिकायत करते हैं कि वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है या बार बार भूख लगती है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम सर बात करें तो वो अगर आप हमें बताएं क्या है? जी हाँ, अच्छा सवाल है। और अच्छा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि कम से कम लिसनर जो है वो वार्न तो हो जाएंगे, वार्निंग उनको मिलेगी कि अगर हमने तो हमें डायबिटीज है। क्योंकि टाइप 1 है वो तो बड़ी ड्रास्टिक आती है। ड्रास्टिक से मुराद ये कि यंग एज में आती है और अचानक उनको प्यास लगनी शुरू हो जाती है, उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है। वो खाना खाते हैं, बहुत खाते हैं, उसके बावजूद उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है। और थकावट होती है, लथार्जी होती है टाइप 1 में। और ये उन लोगों में होती है जिनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 2 के मरीज
مریضوں میں یوزلی کیونکہ انسولین کی کمی نہیں ہوتی، انسولین کافی ہوتی ہے، لیکن ان میں بھی ایک سٹیج پہ کمی آ جاتی ہے، چاہے وہ دوائیاں کھائیں یا نہ کھائیں، ان میں بھی تو ان میں بھی یہی علامات ہوں گے، لیکن عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائپ 2 کو کوئی علامات نہیں ہوتے، اور وہ اکثر صرف لیتھارجی ٹائرڈنس کا کمپلین کرتے ہیں، لیکن ان کو علامات کیونکہ نہیں ہوتی تو وہ یوزلی عام طور پر ان کی تشخیص انسیڈنٹلی ہوتی ہے. انسیڈنٹلی مراد ان کو کوئی اور مسئلہ ہوگا اور جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو شوگر نکل آتی ہے یا ڈائبٹیز نکلے. مثلاً ان میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن، مثلاً کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مثلاً کسی کو اسٹروک ہوتا ہے، مثلاً کسی کو کہیں اور چوٹ لگتی ہے اور وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو شوگر ہے. تو ٹائپ 2 کے عام طور پہ علامات نہیں ہوتے، لیکن اگر ٹائپ 2 کے مریضوں میں بھی انسولین کی کمی ہو جائے جو کہ خاص اسٹیج پہ ہو جاتی ہے تو ان میں وہی علامات ہوں گے جو ٹائپ 1 میں ہوتے ہیں، جس کا مطلب پیشاب زیادہ آنا، بھوک لگنا، وزن کم ہونا، یہ اور لیتھارجی، یہ سارے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے نظر رکھنی چاہیے ہمارے سامعین کو. لیکن زیادہ امپورٹنٹ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایسے لوگ جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے اور ان کا وزن اپنے قد کے حساب سے زیادہ، ان کو چاہیے کہ 35-40 سال کے بعد اپنا گلوکوز ضرور چیک کر لیں، کیونکہ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو پاکستان میں ڈائبٹیز ہے اتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. اس لیے جتنا جلدی تشخیص ہوگی اتنا جلدی علاج ممکن ہوگا. صحیح. ڈاکٹر جیسے کہ آپ نے کچھ وجوہات بتائی بھی ہیں، تو ذیابیطس ہونے کی وجوہات کی بات ہم کر رہے ہیں اگر، اور کیا ڈاکٹر یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں عمر کا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے؟ آپ کی ایج کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، تعلق ہوتا تھا، اب ذرا کچھ کم، ڈفرینس کم ہوتا جا رہا ہے. مثلاً ہم کہتے ہیں ٹائپ 1 کا مریض جو ہے وہ یوزلی ینگ ایج کا ہوتا ہے، یعنی 18-20 سال یا اس سے کم ایج میں ہوتا ہے ٹائپ 1 کے. ہم نے تو بچے بھی دیکھے ہیں جو کہ میں نہیں دیتے ہیں، اس کے اور جینیٹک وجوہات ہوتی ہیں، اس میں میں نہیں جانا چاہتا. مثلاً 4-5-6 سال کے بچے ان کو ٹائپ 1 ہو جاتی ہے. ٹائپ 2 جو ہوتی ہے وہ یوزلی میچورٹی آنسٹ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 25 سال یا اس سے زیادہ کی جو وہ ٹائپ 2 ہوتی ہے. لیکن یہ جو ایج ڈفرنس ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مثلاً ہم ینگ لوگوں میں جو 18-20 سال کے، اگر ان کا وزن بہت بڑھ گیا ہے، غلط خوراک، فرائڈ خوراک، بہت چیزیں کھانے سے ان کا وزن بڑھتا ہے، ان کو بھی ٹائپ 2 ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ٹائپ 1 جو ہوتی ہے جس کو ہم آڈا کہتے ہیں، وہ پریکٹیکل ورڈ ہے، تو وہ عمر جب ان چیزیں زیادہ ہوتی ہے ان کو بھی ہو سکتی ہے ٹائپ 1، جس کا مطلب کہ ان کا پہلا سمپٹم یہ ہوگا کہ ان کا وزن کم ہونے شروع ہو جائے گا اور ان کو پیشاب جائے. تو ایج کرائٹیریا ہے لیکن وہ بڑا ویگ ہے. لیکن میرا آپ کے چینل کے توسط سے ایک خاص میسج یہ ہوگا کہ اگر آپ کی عمر 40 سال یا اس کے لگ بھگ ہے یا اس سے زیادہ ہے، اگر آپ نے فیملی ہسٹری ہے، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ اپنے آپ کو ضرور اسکرین کروائیں. اور اگر آپ میں ٹائپ 1 کے علامات ہیں تب بھی اپنے آپ کو بلڈ گلوکوز ضرور کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے علامات کی بات کی تھی کہ کچھ علامات آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کیا ذیابیطس میں علامات کا ہونا لازمی ہے یا بغیر علامات کے بھی آپ کو یہ ہو سکتا ہے علامات کسی میں شاید نہ ہوں؟ اور اس کے علاوہ اگر نہیں تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لینے چاہیے، تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کتنے عرصے میں ہمیں کروانے چاہیے یا ریپیٹ کرنے چاہیے اگر کسی کو ذیابیطس نہیں بھی ہے تب بھی اور اگر ہے تب بھی؟ جی بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ ٹائپ 1 کے تو علامات ہوتے ہیں، ٹائپ 2 کے کوئی علامات نہیں ہوتے. جی تو میں نے جو پاپولیشن آپ کو بتائی ہے کہ وزن زیادہ ہے، فیملی ہسٹری ہے، اور ان کو اگر حاملہ ہے ان کو عمر کے دوران ہوا ہے اور ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، فیملی ہسٹری ہے، تو
ان کو علامات نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے انسیڈنٹلی ڈائگنوز ہوگی. تو اس ایج کیٹیگری کو ہر 6 مہینے بعد اپنا بلڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا ہلکا ٹیسٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس 3 کرائٹیریا ہے. ایک کرائٹیریا ہے فاسٹنگ بلڈ گلوکوز, جس کے آج آدھے میں اس کو مینشن نہیں کرنا چاہوں, لیکن اگر 126 سے زیادہ ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر جن کی ڈائبٹیز ہے, اگر 100 سے کم ہے تو وہ نارمل ہے, تو درمیان میں وہ بھی زیادہ ہوتا ہے, یہ فاسٹنگ ہے. دوسرا ٹیسٹ ہم جو عام طور پر کسی مستند لیبارٹری سے 3 منتھ کی ایوریج کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ اگر 6 یا 5 سے زیادہ ہے تو ان کو ڈائبٹیز ہے. اور تیسرا ٹیسٹ جو کہ تھوڑا جسے ہم کہتے ہیں کمبر کم ہوتا ہے, ذرا مشکل کا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے پورے گلوکوز ٹالر جو کہ اکثر حاملہ خواتین میں کیا جاتا ہے. تو اس میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. خالی پیٹ صبح جا کے شربت پی کے وہ لیبارٹری والے کرتے ہیں, تو وہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اور وہ بھی اگر بھرے پیٹ یعنی شربت پلانے کے بعد 200 سے زیادہ ہے تو ان کو شوگر ہے. یہ 3 ٹیسٹ ہمارے بہت امپورٹنٹ ہیں اور انہیں سے تشخیص ہو جاتی ہے عام طور پہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب, شوگر چاہے ہائی ہے اور چاہے لو ہے, دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں. اگر شوگر کی ویلیوز جو ہیں آپ کی جیسے 78 79 یا اس طرح سے آ رہی ہیں, اگر آپ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ عام طور پہ جو لو لیولز ہوتے ہیں وہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو بعض ایسی ادویات کھاتے ہیں جن سے ان کے بلڈ شوگر لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ان کو ڈائبٹیز ہے, وہ کوئی ایسی ادویات کھا رہے ہیں جن سے لو ہوتا ہے. عام طور پہ کچھ ایسی میڈیکل ڈرگز ہیں جو کہ ہم ڈائبٹیز کے مریضوں کو دیتے ہیں, اس سے شوگر لو ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو لو شوگر کا علاج کرنا چاہیے, جس کے لیے کچھ میٹھا کھانا ہوتا ہے. اور دوسرا اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ کیوں ہوا ہے. جس میں عام طور پہ کھانا مس ہوا ہوتا ہے, ڈوز زیادہ ہوئی ہوتی ہے, یا ان کے کڈنی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, اس وجہ سے ہوتا ہے. تو ہم عام طور پہ 70 یا اس سے کم بلڈ گلوکوز کو لو گلوکوز کہتے ہیں, اور اس کا شوگر کچھ کھا لیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یا اگر کھانے کے قابل نہیں ہے یا بے ہوشی کا عالم ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کو ہاسپٹل جانا پڑے گا. یہ ضروری ہے کیونکہ یہ لائف تھریٹنگ ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کس طرح کی ادویات جو ہیں, جو میڈیسنس ہیں, اس کا استعمال شوگر کنٹرول کو بہتر کر سکتا ہے, اور ان کا استعمال کتنے عرصے تک کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے, جو ڈائبٹیز میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ کھانسی زکام نہیں ہے, کھانسی نزلہ زکام نہیں, کیونکہ 1 ہفتہ ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز ڈیزیز ہے, ساری عمر ہوتا ہے, اور اس کی علاج ساری عمر ہوتا ہے. ہاں, یہ بات میں ضرور کہہ دوں گا کہ اس کے علاج میں کمی زیادہ ضرور ہو سکتی ہے. مثلاً ڈائبٹیز کے مریض پہلے ایک گولی پہ کنٹرول تھا, تو دوسری گولی پہ گا, تو تیسری پہ تھا, اور پھر ہو سکتا ہے اس کو انسولین چاہیے ہو, تو یہ لائف لانگ ہوتا ہے. کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں وہ ویکسڈ ڈیزیز, مرض بڑھتا جاتا ہے چاہے آپ اس کا علاج کریں, کیونکہ بیٹا سیلز جو سیلز انسولین بناتے ہیں وہ بدن میں کم ہوتے جاتے ہیں, تو علاج ساری عمر ہوتا ہے 1 وقت. دوسرے جو ٹائپ 1 کے مریض ہوتے ہیں جن کو انسولین لگتی ہے, ان کا علاج تو ڈیفینیٹلی پیرالائز ہوتا ہے. بعض کیس میں ان کے سیلز انسولین بنانا شروع کرتے ہیں, انہیں ڈوز ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, کیا مستقل جو میڈیسنس ہیں اس کے استعمال سے دل, جگر اور گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, ڈائبٹیز کا دل, گردے, آنکھیں, جگر, یہ ساری چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے, اور ہمارا مقصد علاج کا یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو ان کمپلیکیشن سے دور رکھیں. تو اگر مریض اپنی دوائی اس کے مطابق کھا رہے ہیں جیسے ان کو تجویز کی گئی ہے اور لانگ ٹرم کھا رہے ہیں, تو ہم کافی شیورٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گی یا ڈیلے ہوں گی. مثلا اگر کسی کو 5 سال میں ہونی ہے تو ہو سکتا ہے وہ 15-20 سال میں ہو, تو کمپلیکیشن ڈیلے ہو جائیں گی. تو اس لیے علاج ہم بار بار کہتے ہیں, علاج اور کنٹرول انتہائی ضروری ہوتا ہے.
صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن ہے کہ ذیابیطس جس کو ہوتا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ ایک تو بھرتا بھی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ پیروں سے متعلق اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پیروں سے متعلق کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے؟ جی یہ بالکل ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کمپلیکیشن سے بچے, اور سب سے جو ڈیوسٹیٹنگ کمپلیکیشن ایک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاؤں کے السر بننا, اور پھر ان میں الٹیمیٹلی ہیلنگ نہ ہونا. اور ہیلنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ بندے کا جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی, اس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے, اور جو انفیکشن پہ بہت زیادہ ہوتی ہے الٹیمیٹلی پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں یا اس کی نوبت آ جاتی ہے. تو ہم عام طور پہ یہ مریض کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ اپنے پاؤں کی حفاظت اسی طرح کریں جس طرح اپنے چہرے کی حفاظت کریں. مثلاً اس کو روزانہ دھوتے ہیں, اس کو خشک کرتے ہیں, اس پہ کریم لگاتے ہیں, اس کو موئسچرائز رکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں شیشے میں روزانہ. تو پاؤں کا بھی بالکل آسان الفاظ ہے, اسی طرح کریں جیسے چہرے کی حفاظت کی جاتی ہے. اور ایک چھوٹا شیشہ لے کے پاؤں میں نیچے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ تلوا نظر نہیں آتا, تاکہ تلوے میں کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے. تو چونکہ پاؤں کی رگیں افیکٹ ہوتی ہیں اور سینسیشن نہیں ہوتی, تو ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو درد ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو درد نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. تو اگر پاؤں میں درد کی جو سینسیشن ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو پاؤں زخمی ہو سکتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگے گا. تو پاؤں کی حفاظت آسان الفاظ میں اس طرح کریں جیسے چہرے کی کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے لسنرز جو سن بھی رہے ہیں وہ دیسی ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہیں, تو کیا دیسی ٹوٹکوں سے ذیابیطس کا خاتمہ ممکن ہے؟ دیکھیں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور ہم بہت ایڈوانس جا چکے ہیں اس وقت سائنس میں, اور اسی طرح ہم شوگر کی یا ڈائبٹیز کی تشخیص اور علاج ہے. تو میں چونکہ اس چیز کا ماہر نہیں ہوں دیسی ٹوٹکوں کا, تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن ٹریٹمنٹ ہمیشہ وہ کرنی چاہیے جو کہ ٹیسٹڈ ہے, سائنٹیفک ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے دیسی ٹوٹکوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوائی کا یہ پتہ ہے یہ کام کیسے کرتی ہے, یہ پتہ ہے کہ اس کے نقصان کیا ہے, کہاں پہ ہیں, کب ہوتے ہیں. لیکن مجھے دیسی ٹوٹکے کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کام کیسے کرتا ہے, کیسے نقصان کرتا ہے, کیسے فائدہ کرتا ہے. تو جب مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں. مثلاً عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ دار چینی جو ہے وہ انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھاتی ہے, وہ اب سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے کہ دار چینی جو ہے وہ سائنٹیفک صحیح سر. شوگر کا نہیں, لیکن ویسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہلدی ہے یہ زخموں کے لیے بہت اچھی ہے. تو یہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے سائنٹیفکلی ٹیسٹ کیا ہے تو یہ ہمیں ہے, لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر, مشورے کے بغیر ایسا کام نہ کریں. صحیح سر. اچھا اوکے لسنرز اینڈ ویورز, آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام سویٹ ٹاک وتھ سائی لائف. سائی لائف کی جانب سے, سائی لائف کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر AH عامر موجود ہیں, پروفیسر آف ڈائبٹیز اینڈ انڈوکرائن, حیات آباد میڈیکل کمپلیکس HMC پشاور سے. اور ہم ڈائبٹیز کلینکل فیچرز آف ڈائبٹیز آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. سر آپ ہمیں بتائیے کوئی ایسی امپورٹنٹ بات یا لائف سٹائل کی جو ہماری, جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جب ایج کی بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ ہمارا لائف سٹائل کچھ اس طرح سے ہو گیا, تو لاسٹ میں آپ ایک کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے اور لیکن وہ اس سے بچ بھی سکتے ہیں, اور جن کو ہے تو وہ کیا احتیاطی تدابیر مزید اختیار کرے اپنی لائف میں, اور کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے سر؟ جن کو ہے پہلے ان کی بات کر لیں جی, لیکن جن کو ڈائبٹیز ہے ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کمپلیکیشن آف ڈائبٹیز سے بچائیں. اور کمپلیکیشن آف ڈائبٹیز سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ان کا ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ کریں
اور اپنا گلوکوز کنٹرول کریں, اپنے بلڈ پریشر کنٹرول کریں کیونکہ یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے, اپنا کولیسٹرول امپروو کریں, اور اس کے علاوہ بہت بھی آج ان کو تجویز کی گئی اس کا استعمال کریں, اور ریگولرلی اپنی کڈنی, ٹانگیں اور ہارٹ کا اور آنکھوں کا چیک اپ کریں تاکہ اگر کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہوئی ہے تو اسی وقت روکا جا سکے. وہ لوگ جو پری ڈائبیٹک ہیں جن کو شوگر نہیں ہے ان کے لیے میرا کہ ایک تو اپنا وزن بڑھنے نہ دیں, اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا تو اس کو کم کریں, اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے لائف اسٹائل چینجز, جو کہ کہنا تو آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے, لیکن کہنے کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی خوراک کو متناسب کریں, اس میں نیچرل چیزیں, فروٹس اور ویجیٹیبلس کا ایڈیشن زیادہ کریں, اور جو بازاری چیزیں ہوتی ہیں اس کو اوائڈ کریں, اور ورزش ریگولر کریں. ورزش ایک بے انتہا مؤثر طریقہ ہے شوگر سے بچنے کا, ایون اگر آپ کی فیملی ہسٹری بھی پازیٹیو ہو. تو ورزش, مناسب خوراک, ایکسرسائز, اسٹریس سے بچنے کا میں کہہ سکتا ہوں کروا نہیں سکتا, اسٹریس ہر ایک کو ہوتی ہے, تو وی کانٹ ریلی سے دیٹ ماحول پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو اسٹریس نہ ہو, لیکن کوشش کریں کہ اس سے بچا جا سکے. تو یہ دو پہلو ہیں, جن کو ڈائبٹیز ہے, جن کو نہیں ہے, جن کو ہونے کا رسک ہے. کیونکہ سر اسٹریس, کیا یہ اسٹریس بھی ایک مین وجہ ہوتی ہے ڈائبٹیز کی؟ ڈائبٹیز کی وجہ تو نہیں ہو سکتی, لیکن جس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو اگر اسٹریس ہو جائے تو اس کا کنٹرول بہت خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ اسٹریس ہارمونس سب شوگر بڑھاتے ہیں. تو اس لیے جس کو ہو جائے اس کو اسٹریس کو حد الوسع کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. جی سر, تھینک یو سو مچ پروفیسر اے ایچ عامر, آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت ہی اچھی یہ فروٹفل ڈسکشن ہماری رہی. آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. سائی لائف کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا. تھینک یو سو مچ سر, ٹیک کیئر. تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ. Thanks for watching and subscribe to our channel.